अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर एट 7 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाजिश। हालात हाज़रा और उन पर तबसरा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हज़रत मोमंद, और इनके साथ ज्वाइन किया है हमें स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रिफ़तुल्लाह औरकज़ई ने। हमारा साथ देंगे आज इस्लामाबाद से तज्ज़ियाकार केवान हामिद राजा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हालात हाज़रा और इन गर्मा गर्म मौज़ूआत पे तबसरे के लिए हमारे जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं उनसे हम पूछेंगे जो बहुत ही दिनों से एक खबर और इसके ऊपर हम अपने हर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान साहब, उनसे मुतालिक जो पूरा एक सिनेरियो डेवलप हुआ है और जो चीज़ें ऑन गोइंग हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम हमेशा अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं इमरान खान के बयानिए के हवाले से। तो एक मरतबा फिर से इमरान खान का बयानिया सामने आया है और वो फौज से मुतालिक ही है। तो हज़रत मोहम्मद साहब, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब का फौज से मुतालिक जो बयानिया है, क्या वो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है? जैसे कि हम देख रहे हैं अपने हालिया बयान में उन्होंने एक मरतबा फिर बड़े खुलकर फौज के सरबराह का नाम लिया है। इमरान खान की आपने बात की कि इमरान खान का बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ या मखसूस ऑफिसर के ख़िलाफ़ उनका बयानिया ज़ोर बज़ोर मतलब दिन ब दिन उसकी उनको तक़वियत मिलती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अवाम का मिजाज ये है कि अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ आपको बात करें तो उसको आपको तक़वियत मिलती है। जिस तरह PTM की मैं बात करूँ, PTM को मकबूलियत क्यों मिली? मकबूलियत इसलिए मिली कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ नाराबाजी की, फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया दिया। लेकिन मैं ये एक चीज़ है कि ये जो लोग ये कर रहे हैं, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बना रहे हैं, ये दरअसल मुल्क के ख़िलाफ़, ये मुल्क दुश्मनी है। अगर आपकी फ़ौज कमज़ोर होगी, अगर आपके इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर होगी तो आपकी सरहदें कमज़ोर होगी, इसका फ़ायदा दुश्मन को पहुंचेगा। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अरसे से ये देख रहा हूँ, पहले लोग कुलम कुला फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोलते थे, उनके ख़िलाफ़ बयानियाँ नहीं बनाते थे। जब PTM का वजूद में आया तो इसके बाद ये नारा मकबूल हो गया। पहले लोग इशारों के नामे में बात किया करते थे, लेकिन मेरा ख्याल में ये अब आपको लग रहा है कि लोग खुल के बात कर रहे हैं, लोग खुल कर बात और इसके ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ज़्यादा कर रहे हैं। रिफत साहब, आपकी तरफ यही सवाल लेकर हम आएंगे कि इमरान खान का फौज से मुतल्लिक बयानिया दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। हज़रत मोहम्मद साहब का ये मौक़िफ़ है कि पहले ये बातें इशारों का नाम में होती थी, ढके छुपे अल्फाज में होती थी, अब बड़ा खुला और उसका सोशल मीडिया को उसका जो है वो बहुत बड़ा एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, हज़रत खान साहब की बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि जब भी पाकिस्तान के अंदर ये हमने देखा है कि जो मिलिट्री या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आप जो भी इस तरह नैरेटिव बनाते हैं तो उसको जो है ना लोगों में बड़ी जो है ना वेलकम किया जाता है, पजीराई मिलती है। ठीक है, यानी ये बात जो है ना एक हद तक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुल्क के एक ऐसे अहम इदारे को जो है ना आप उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, आप जो है ना ऐसे बेबुनियाद खबरें फैलाएं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और अहम नुक्ता ये है कि ये फ़ौज ही के ख़िलाफ़ जो है ना या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है ना इस तरह का बयानिया क्यों बनता है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इस पर भी जो है ना देखना चाहिए कि अगर उनसे कोई गलतियाँ हुई है और वो इस तरह जैसे कि अभी कहा जाता है कि वो सियासत के अंदर जिस तरह उनका मतलब वो एक अपनी आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो सियासत के अंदर आते हैं, तो फिर जो है ना इस तरह एक जवाब मिलता है। आपका ये पॉइंट आया है कि फौज के खिलाफ बयानिया बनता क्यों है, इसी सवाल को लेकर जाएंगे हम केवान अहमद राजा साहब की तरफ। ये बताइएगा कि जो पॉइंट उठाया है रिफत साहब ने कि बयानिया आखिर बनता क्यों है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और हजरत मोहम्मद साहब की भी यही राय थी, इनकी भी यही राय है कि बड़ी तकवीयत मिलती है उस नारे को। तो क्या लगता है आपको कि ये तकवीयत मिलना क्या पाकिस्तान के मफाद में है? कुछ और नारे हैं, कुछ और जिसको हम कहते हैं ना पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग के नाम पे हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग के अंदर एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो स्लोगनेरिंग है बहुत ज्यादा तकवीयत मिलती है हमारी आवाम के अंदर, और तकवीयत भी शायद इसलिए मिलती है क्योंकि जिसके बारे में आपको कम पता है, इग्नोरेंस इज ब्लिस जिसको कहते हैं, उसके बारे में काफी मिथ्स बनाना, काफी स्टोरियां बनाना भी आसान है। गलती फौज से ये हुई है, इसके बिल्कुल बरक्स ये हुई है एस्टैब्लिशमेंट से कि जितना एक्सेसिबल टू द पब्लिक रिसेंट पास्ट के अंदर हुए हैं, उतना ज्यादा सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म भी है, उतनी ज्यादा तनकीद भी हुई है। जितना ज्यादा ISPR की तरफ से ज्यादा
زیادہ ہیں. اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی جو ایک ریٹیلیشن یا پھر رسپانس کے لیول پہ اسٹیبلشمنٹ کی سے نظر ہے کچھ ریسیپروکیشن، تو وہ بھی ان کے فیور میں نہیں کیا. پہلے کچھ ایسا ہوتا تھا کہ نہ اتنا زیادہ فریڈم آف اسپیچ تھی، نہ سوشل میڈیا کا اتنا رجحان تھا، اور اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا جاتا تھا پالیٹکس کی طرف سے یا پھر پالیٹیشینس کی طرف. اور جتنا پتا ہوتا تھا اتنا کم اس پہ ڈسکشن ہوتی تھی. اب سنس کچھ اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے ڈیو ٹو دا پولیٹیکل سلوگنیرنگ، ڈیو ٹو دا پولیٹیکل کہ آپ کرٹیسائز کرنا بھی اتنا آسان ہو گیا ہے، اور ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے، بے شک اس کا وہ سبجیکٹ نہ بھی ہو، وہ کھل کے کرٹیسائز کر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو سیاست کا بنا دیا ہے. لیکن یہ بالکل کیوان صاحب آپ نے کہا کہ کھل کے سیاست ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اسی سوال کو میں حضرت محمد صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی. حضرت صاحب، عوام فوج کے سامنے کھڑی ہونا جب شروع ہو جائے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا سیاستدان اس بات کا ادراک نہیں کرے کہ یہ ملکی مفاد کے لیے، ملکی سالمیت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ سیاستدانوں کو اس بات کا ادراک ہے، لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں اگر اسٹیبلشمنٹ سے غلطیاں ہوئی ہے تو سیاسی جماعتوں سے بھی غلطیاں. اگر ایک سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے قریب جاتی ہیں تو دوسری جماعت اس کے مخالف چلتی. اسی طرح پہلے 2018 کی میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار تھا. پھر جب اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے اس کو جب اقتدار سے الگ کیا، تو اب عمران خان وہی باتیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے اقتدار سے الگ. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، کردار نہیں ہونا چاہیے. لیکن حضرت صاحب یہ بات تو رفعت صاحب، اس سے پہلے اگر ہم نواز شریف کو دیکھیں تو مجھے کیوں نکالا کہ پیچھے جو ان کا جو ایک سٹانس سامنے آیا تھا وہ فوج ہی کو ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے انتہائی کھلا الفاظ میں بول دیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ایک جو بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید ان کے تعلقات بہت ہی اچھے ہو گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حضرت صاحب نے کہا کہ ان کو لے کر بھی آنے والے وہی تھے، تو کیا ان کے تعلقات اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے وہ راز بھی ان کو بتا دیے جو نہیں بتانے چاہیے تھے، اور اب یہ اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اصل میں جو پی ٹی آئی ہے یا عمران خان صاحب ہے، ان کی خان صاحب کی بھی اور ان کی جماعت کی بھی، ان کی جو سوچ ہے وہ بہت زیادہ سخت گیر ہے. وہ ہر چیز پہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک سخت موقف لیتے ہیں، بلکہ میں تو انہیں کہوں گا کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے. یعنی وہ اتنے آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ جیسے اب میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے جتنا فوج کے خلاف بات کی ہے، جس طرح اس نے جو ہے نا اپنے جب ان کو نکالا گیا اپنے جلسوں میں جس طرح اس نے بات کی ہے، مریم نواز نے کی ہے، شاید عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے، لیکن وہ بڑے ایک ٹو دا پوائنٹ یا جو ہے نا بالکل ایسے بات کرتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پہ زیادہ جو ہے نا وہ اس کا وہ جیسے ان کا سوشل میڈیا ونگ اور جو عمران خان صاحب کا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. حالانکہ دونوں طرف وہ ہے، عمران خان صاحب نے اس کا بڑا فائدہ بھی اٹھایا، لیکن ان کے لوگ پھر بہت زیادہ جو ہے نا کھل کر بات کرتے ہیں اور بڑا سخت موقف لیتے ہیں. پھر یہاں تک کہ اب آپ نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو یہ یعنی جرنیلوں کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا. وہ جو ایک جنرل صاحب جس کا کریش ہوا اس کا طیارہ، اس پہ بھی جو ہے نا بہت سارے سوالات انہوں نے اٹھائے، تو وہ پھر بہت زیادہ بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے ہیں. کیوان صاحب کی طرف یہ لے کے جائیں گے سوال. کیوان صاحب، رفعت صاحب نے جو ابھی نقطہ بتایا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے سپورٹرز بڑے زیادہ ایکٹیو ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اتنا کھلا بات چیت کر کے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی برا وقت آتا ہے تو کیا پھر یہ ٹویٹر کے جہادی ہی پاکستان کو بچائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل جی، آپ کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں بچا سکتے. بالکل اس کو نیگیٹ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسی کے بیسس پہ ڈیسیژنز نہیں لینی چاہیے، اسی کے بیسس پہ ان کی پاپولیرٹی کو جج بھی نہیں کرنا چاہیے. اور وہ جو نیریٹو بن رہا ہے ٹویٹر کے اوپر، جو سوشل میڈیا پہ بن رہا ہے، اس نے آپ کے ملک کے مسئلے بھی نہیں سالو کرنے، اور اسی پاپولیشن نے، اسی ووٹنگ نے اور اسی پاپولیرٹی کے بیسس پہ آپ گیج نہیں کر سکتے کہ کون کتنا مقبول ہے. اور اگر مقبول ہو بھی کیا ہے تو کیا وہ صحیح معنی میں مقبول ہے یا پھر ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ کر رہا ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی سے پہلے ہی فیل کرتی ہے اور زیادہ پہلے ہی پاپولر ہوتی ہے. تو اسی کے بیسس پہ آپ کے ملک کے مسئلے تو سالو نہیں ہونے والے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اٹ از اے ریالٹی دیٹ ایک پاپولسٹ موومنٹ کے بیسس پہ یا پھر پاپولیرٹی سٹنٹس کے بیسس پہ یا پھر پبلسٹی سٹنٹس کے بیسس پہ ایک گیدر کر لیا ہے میس، ایک ٹریفک گیدر ہو چکی ہے، اور ان کی کال پہ لوگ اگر باہر آ رہے ہیں تو اس کو سیریسلی لیتے ہوئے ود ان دا روٹ کاز ہمیں کچھ کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں ریٹیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نیگیٹ کرنے کی ضرورت. ڈیلوژن اس وقت آنسر نہیں ہے.
کہ نہیں جی یہ لوگ تو نہیں ہے, نہیں باہر زیادہ لوگ نہیں کوئی اتنا مقبول نہیں ہے ان کا یہ جو نعرہ ہے. مقبول ہے, لوگ نکل رہے ہیں, زیادہ لوگ ان کی طرف ہی رجحان ہے ان کا, اور زیادہ انہی کا جو بیانیہ ہے وہ بک رہا ہے. اس کو نگیٹ کرنے کے بجائے یا پھر اس کا رسپانس دینے کے بجائے روٹ کاز کی طرف جانے کی ضرورت ہے, جو جس سے ہمارے مسئلے مسائل لنکڈ ہیں. تو کیوان صاحب آپ اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ بیانیہ تو مقبول ہے اور وہ ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں بیانیہ بہت مقبول ہے. رفعت صاحب, تو پھر اس بیانیے کو جو کہ سوشل میڈیا پہ انتہائی مضبوط اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی جڑیں ہو چکی ہیں, فوج کے خلاف جو بیان بازی کی جا رہی ہے, جو بیانیہ بنا دیا گیا ہے, اس کو سرد کیسے کیا جائے گا؟ ایک جنگ جو شروع ہو چکی ہے. یہ اس طرح ہے نا کہ اس کا تو بظاہر حکومت کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ویسی بھی جو ہے نا یہ باقی سیاسی جماعتیں جس طرح سارے عمران خان کے جو پی ٹی آئی ہے اور پھر پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, تو سارے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابھی تک انہوں نے ایسے کوئی ان کے پاس نہ تو کوئی اسٹریٹجی ہے, کچھ نہیں ہے. تو یہ مطلب وہ سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے جو ہے نا وہ خان صاحب جیسے ان کی جماعت جو ہے نا اس کا ایک بڑا رول ہے سوشل میڈیا کا, تو آج تک جو ہے نا وہ اسی کو مطلب استعمال کر رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایسا ہے کہ یہ اس پہ ٹائم لگے گا. جیسے یہ کبھی یہ سچ بھی سامنے آئے گا کہ خان صاحب جو ہے نا کس طرح کے نیریٹو بناتے تھے, جیسے خان صاحب پھر خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی. جیسے ابھی وہ جو امریکہ رجیم چینج والا جو وہ تھا, ایک بیانیہ تھا جس پہ خود ہی خان صاحب نے کہا کہ یہ اب جو ہے نا ہم اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ہوگا میرے خیال میں. ابھی تک جو ہے نا اگر آپ جیسے میں نے کہا نا کہ ان کا جو موقف ہوتا ہے وہ بڑا ایکسٹریم ہوتا ہے, تو آپ اگر اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ اسی طرح کا یا اس سے زیادہ جو ہے نا ایکسٹریم موقف آپ لیں گے. اس کے ساتھ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے, اگر وہ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان جو ہے نا مقبول ترین لیڈر ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عسکری قیادت کو ٹارگٹ بنائیں یا نشانہ بنائیں. آپ مقبول ہیں, لیکن آپ جو مہنگائی ہے, جو تباکن مہنگائی ہے, اس پہ آپ پی ڈی ایم کی حکومت یا موجودہ حکومت کو یا پی ڈی ایم کی قیادت کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں, ویسے بھی آپ مقبول ہیں. لیکن اگر آپ عسکری قیادت کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یا ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ جو انہوں نے جو بیانیہ بنائے, اس کا ابھی ان کو پتہ نہیں چلا ہے, لیکن ان کو بہت بڑا نقصان پہنچے. تو حضرت صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا پی ٹی آئی کا یہ جو بیانیہ ہے اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو لے کر آئی ہے اور یہ بڑا روز روشن کی طرح یہ بات آیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی درپردہ یہ چاہتی ہے کہ فوج ان کی مدد کرے؟ اسی طرح ہے نا, وہ کہتے رہے کہ وہ جب فیض حمید ڈی جی آئی صحیح تھے تو میں ان کو کہتا تھا کہ ہمارے جو اتحادی ایم این اے ہے وہ اس کو سمجھا کہ وہ بل ہم پاس نہیں کروا سکتے تھے, اسی طرح ہم بجٹ پاس نہیں کروا سکتے, تو ہمیں فیض کی ضرورت پڑتی تھی. ابھی جو یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ گھٹنے ٹیک دے اور میری مدد کریں, ان کا مطلب اور کوئی نہیں ہے. وہ اس میں نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو سے جان چھڑانا چاہتے ہیں یا اس کو یہ ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ پاکستان کے عوام کو مطلب اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بند کرنا چاہتے ہیں. کیوان صاحب کی طرف لے کے جائیں گے اس سوال کو. کیوان صاحب, درپردہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا جو موٹیو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوج ان کو سپورٹ کرے, تو کیا کسی کو اپنا مخالف بنا کے سپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا رائے ہے آپ کی اس پہ؟ دیکھیں جی, ہر پولیٹیکل پارٹی کا اور اس پولیٹیکل پارٹی کے ہر سیاستدان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے. بیانیے کے حوالے سے میں بتاتا ہوا چلوں, طاقت میں آنا اور طاقت میں رہنا. تو بیانیہ بھی اس کے حساب سے بدلتا رہے گا, یہ ہماری سیاست کا کلچر ہے. بیانیہ طاقت میں رہنے کے لیے ہوتا ہے یا پھر طاقت میں آنے کے لیے, بے شک وہ واپس آنے کے لیے ہو. اس وقت نیڈ آف دی آر پی ٹی آئی کے لیے اور خان صاحب کے لیے یہی بیانیہ ہے کہ وہ اس طرح کا بیانیہ رکھیں, تھوڑا سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ رکھیں, کیونکہ انہیں اس پاپولیرٹی کے بیسس پہ طاقت میں واپس آنا ہے. جب وہ ایونچولی آ جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہز پلان, تو پھر یہ بیانیہ فزل آؤٹ کر جائے گا اور پھر ہم ہی ادھر بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ اس سے بھی وہ پلٹ گئے. لیکن بیانیہ ایوالو کرتا رہے گا ٹو ریمین ان پاور, ٹو ریمین پاپولر, سو دیٹ ان کا پاپولیرٹی گراف پیک پہ رہے. تو کیا کسی کو پریشرائز کر کے آپ ان کی سپورٹ لے سکتے ہیں, جو کہ اس کیس میں ہمیں نظر آ رہا ہے خصوصاً؟ دیکھیں جی, ہر چیز کی جو پاور ہے نا وہ بھی کہیں نہ کہیں سے سورس ہوتا ہے اس کا. اس وقت عمران خان صاحب کی پاور کا جو سورس ہے وہ عوام ہے. وہ اس عوام کے فورس کو یوز کر کے آگے آئیں گے اور عوام کے لیے جو پاپولر اسٹیٹمنٹ ہے اسی کو یوز کر کے اس فورس کو ایکٹیویٹ کریں گے. تو وہ
اس کو اس کے اگینسٹ نہیں کر رہے ہیں, عوام کی پاپولیرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ یہ ریزونیٹ کرے گا ہی کرے گا عوام کے اندر, یہ والا بیانیہ جو اس وقت بالکل مقبولیت حاصل کر رہا ہے. بہت شکریہ رفعت صاحب. ایک مرتبہ پھر اسی سوال کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ ابھی ہم نے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا, بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مقبولیت ہے عمران خان کی, لیکن جب ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں وہ کم مقبول نظر نہیں آتے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا عمران خان صاحب یہ جو اس وقت پورا پچھلے کچھ دنوں سے صورتحال بنی ہوئی ہے, عدالتوں سے ان کو جو ہے وہ رعایت ملتی جا رہی ہے بار بار, تو کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آنے والے دن ہیں, یہ جو الیکشنز ہوں گے, تو پی ٹی آئی 2/3 اکثریت لینے میں کامیاب ہو جائے گی اس بیانیے کی وجہ سے؟ اچھا دیکھیں, اس پہ میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے جو آپ کا سوال تھا حضرت خان صاحب سے بھی اور کیوان صاحب سے بھی, وہ یہ کہ خان صاحب جو ہے نا کیوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے نا مسلسل ایک بیانیہ جو ہے نا اس کو بناتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت خان صاحب کے خلاف عدالتوں میں کیسز ہے. اس میں جو 3-4 اہم کیسز ہے, ویسے تو بہت سارے مقدمات درج ہے, لیکن جیسے توشخانہ کیس ہے, جیسے وہ فارن فنڈنگ کیس ہے, تو اس میں جو ہے نا ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ اس کے جو ہے نا ڈسکوالیفائی ہونے کا چانس ہے. تو یہ مطلب اس سے بچنے کے لیے, یا کہ جیسے وہ آنے والے الیکشن میں ان کو جو ہے نا نااہل کرنے کے لیے, تو یہ میرے خیال میں وہ جو ہے نا یہ دباؤ بڑھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ. اور یہ اگر اس طرح میرے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. اور رہی آپ کی بات جو ہے نا یہ دوسرا سوال, تو یہ یعنی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یقیناً جو ہے نا خان صاحب کا جو پاپولرٹی گراف ہے وہ کافی آگے ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن ابھی تو الیکشن میں کافی سارا ٹائم ہے. یہ جو کیسز ہے ان کا کیا جو ہے نا وہ بنتا ہے. اگر اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا اس طرح اس جماعت کو کون لیڈ کرے گا, پھر اس کو جو ہے نا اس طرح اسی پیس کے ساتھ وہ سارے جو پاپولرٹی گراف ہے یا جو آپ کیمپین کریں گے اس کو آگے لے کے جانا, یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. کیونکہ یہ جماعت جو ہے پی ٹی آئی عمران خان ہے, عمران خان پی ٹی آئی ہے. اس میں جو ہے نا یعنی خان صاحب کی پاپولرٹی کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک یہ نہیں کہ ایک پولیٹیشین ہے, بلکہ وہ ایک سٹار بھی ہے اور اس کا ایک فین کلب بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر پھر اس کی جگہ کوئی اور بندہ آتا ہے, شمس قریشی آتے ہیں یا اسد عمر آتے ہیں, پرویز خٹک آتے ہیں, تو پھر وہ پارٹی کو کس طرح لیڈ کرتے ہیں, اس طرح لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک آنے والے دن. شکریہ. حضرت صاحب آپ کا کیا موقف ہے اسی بات پر کہ اگر عمران خان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا جائے تو پی ٹی آئی کیا بچتی ہے؟ میں رفعت اور رضوی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ نے کہا سوشل میڈیا کی بات کی, وہ اسی دن اس 2-3 روز پہلے صوبائی نگران وزیر جو ہے نا بیرسٹر فیروز شاہ کاکاخیل نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے پاس 5000 لوگ سابقہ حکومت میں بھرتی ہوئے, اس میں 1200 جو انفلوئنسر جو گھروں پہ بیٹھ کر تنخواہیں. اس نے کہا کہ میں نے ہر ایک کا ڈیٹا معلوم کیا, تو عمران خان صاحب کی اس کے پاس تصویریں, انہوں کو لیپ ٹاپ دیا ہے اور وہ پی ڈی ایم کے خلاف یعنی عمران خان کے جو مخالفین کے خلاف میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, یعنی کہ بیانیہ بلڈ ہی کر رہے ہیں. تنخواہ وہ تو تنخواہ لے رہے ہیں. اسی طرح جعلی اکاؤنٹس بھی بنے ہیں. یہ تو آپ نے جو بات کہی ہے نا سوشل میڈیا تک کافی مقبول ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں, جس کی یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. وہ جب خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے پہلے فیز میں, کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن میں ان کو اقتدار سے الگ کیا. انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ سائفر کا بیانیہ بنا کہ امریکہ نے مجھے نکالا ہے. اس کے بعد جو مہنگائی ہے تو پھر اس مہنگائی کے بعد جنرل باجوہ کو. شکریہ حضرت صاحب. کیوان صاحب کی طرف چلیں گے ایک مرتبہ پھر. کیوان صاحب سوال آپ سے بھی یہی ہے, یہ بتائیے گا کہ اگر پی ٹی آئی سے عمران خان کو نکال دیا جائے تو کیا بچتا ہے؟ دیکھیے جی, میں تھوڑا سا ایگزامپل اس کا یہ دوں گا. رفعت صاحب نے جو بات کی ہے, سٹار ہیں اور سٹار پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کے پاپولر ہونے سے کافی پہلے کے سٹار تھے اور آلموسٹ 20 سال پہلے کے سٹار تھے. لیکن ہمیں خان صاحب پولیٹیشین کے بارے میں ڈسکس کرنے کو یہی کوئی 10-15 سال ہی ہوئے ہیں, زیادہ نہیں ہوئے. وی اونلی فاؤنڈ ہم ریلیونٹ 10 to 15 years ago. سٹار وہ اس سے پرانے ہیں. تو جو رائٹ انگریڈینٹس والی شخصیت ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ماشاءاللہ سے بے تحاشا لوگ ہیں, وہ مل جائیں گے جن کی پہلے سے پاپولیرٹی ہوگی, پہلے سے سٹار ہوں گے, اور اس کو صحیح بیانیہ دے کے, اس کو صحیح طریقے سے پپٹ بنا کے ہم اس کو بھی آگے لے کے آ سکتے ہیں. تو خان صاحب کی مقبولیت ہونا, سٹار ہونا بالکل ان کے فیور میں جاتا ہے, لیکن اس طرح کی اور بھی اشخاص ہیں جو سامنے آ سکتے ہیں اور ریپلیس کر سکتے ہیں اور وہی بیانیہ آگے لے کے چل سکتے ہیں بائی یوزنگ دا رائٹ انگریڈینٹس. انگریڈینٹس صحیح خان صاحب کو دیے گئے,
بوسٹ ان کو صحیح موقع پہ دیا گیا. آج جا کے ان کی پالیٹکس تھوڑی پالش ہو گئی ہے کہ اب وہ اسی کو یوز کر کے جو لے کے آئے تھے, جو کہتے ہیں نا, جو جنہوں نے پاپولر کیا ان کو, انہی کے خلاف بھی یوز کر سکتے ہیں. اور ایسا ماضی میں ہماری سیاست کے اندر بہت مرتبہ ہوتے ہوئے نظر آیا ہے. تو یہ خان صاحب کی حد تک محدود نہیں ہو سکتی ہے بات. یہ ان انگریڈینٹس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت ذکر کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کسی بھی شخصیت کے ساتھ لگا دیں تو وہ یہ نیریٹو, پاپولیرٹی اسٹنٹس اور پولیٹیکل سلوگنیرنگ کو یوز کر کے عوام کے اندر مقبولیت حاصل کر سکتا ہے. شکریہ کیوان صاحب. جی, میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بیانیہ انہوں نے یہ بیانیہ بنایا ہے کہ میں فوج کے خلاف, میں عسکری قیادت کے خلاف. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اعجاز الحق کون ہے؟ جنرل ضیاء الحق کے فرزند ہے, وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. اور عمر ایوب کون ہے؟ ایوب خان کے نواسا ہے, کیا ہے. ہمایون اختر خان کون ہے؟ وہ اختر عبد الرحمان کا بیٹا ہے. اگر وہ فوج کے خلاف ہی ہے, عسکری قیادت یا اسد عمر کون ہے؟ جنرل عمر کے بیٹے ہیں. اگر وہ واقعتاً عسکری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے یا عسکری قیادت, تو ان کی صفوں میں وہی لوگ موجود ہیں جن کے وہ خلاف ہے. بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. اسی سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے رفعت صاحب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ایک اور بڑا اعزاز حاصل ہے کہ ان کو بڑا لاڈلا تصور کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو رعایات ان کو مل رہی ہیں شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کو ملی ہوں. آپ دیکھیں پیشی لگتی ہے اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو عمران خان چاہتے ہیں. بڑی میمز بھی بن رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے. لیکن بدقسمتی سے ایک ایسے ملک میں جو کہ پہلے ہی بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, ہماری معاشی حالات اتنی دگرگوں ہیں, ابھی جو اسلام آباد میں ان کی حالیہ پیشی ہوئی تھی اس کے بعد جو ہمارے سامنے اعداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق صرف اسلام آباد کی پیشی کے لیے 2.5 کروڑ روپے سے زائد جو ہے وہ وسائل خرچ کیے گئے تھے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اتنی کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں ان کی ایک ایک پیشی کے لیے, اور آخر میں سوائے مذاق بننے کے اور کچھ نہیں ہو رہا, تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ یہ اصل میں ہمارا جو ایک ناقص نظام ہے, ایک تو یہ اس کی بڑی وجہ ہے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا, اب ان کو اگر وہ عدالت میں آتے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے اپنے کارکنوں کی؟ اس نے کیس تو ان کے خلاف ہے نا, کارکن کے خلاف تو نہیں ہے. تو وہ یہی جو ہے نا اسی چیز کو, جیسے وہ پچھلی پی سی او میں آئے تو اس نے جو ہے نا وہ جوڈیشل کورٹ جو تھا اس کے دروازے ٹوٹ گئے, گیٹ جو ہے نا توڑا گیا. تو اس طرح میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اس کو جو ہے نا عدالت کو پابند کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا آپ اکیلے آئیں, آپ اپنے ساتھ جو ہے نا 10-15 لوگ آئیں, تو آپ یہ دوسرے اپنے ورکروں کو یا ہزاروں آپ کی جو ہے یہ کیوں لا رہے ہیں آپ؟ تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارے کنفیوژن بھی پھیلتی ہے. اور یہ تو بڑا جو ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ ہمارا عدلیہ کا جو ملک میں جس طرح کا نظام ہے کہ اس میں انصاف جو ہے نا بہت مشکل سے ملتا ہے. اور پھر جو ہے نا جیسے وہ اشرفیہ عدلیہ ہے ہمارا, جو ہے نا اشرفیہ کے لیے اس کا الگ کنڈکٹ ہے اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے الگ. شکریہ. حضرت صاحب یہ بتائیے گا, آپ کے عدلیہ کے نظام پہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے, کرائٹیریاز اس کے ڈیفرنٹ کر دیے گئے ہیں, کسی کے لیے کچھ کسی کے لیے کچھ, لیکن اس معاملے میں تو بالکل ہی چیزیں مختلف ہو چکی ہیں. کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ میں نے تقریباً 20-25 سال کورٹس رپورٹنگ کی ہے, مجھے تمام چیزوں کا اندازہ بھی ہے, ادراک بھی ہے. اسی طرح نہیں ہے جو ابھی ہو رہا ہے. اگر آپ بیل اپلیکیشن موو کریں تو بیل اپلیکیشن کا ایک طریقہ کار ہے, اگر چھٹی ہو تو چھٹی میں وہ بیل اپلیکیشن نہیں لگتی. اگر بھی بیع کرنا چاہتے ہیں تو چھٹی کے دن اس کے لیے عملہ نہیں ہوتا ہے. اگر ہوتے تو اس میں وہ دیکھتے ہیں, اس میں 2-3 دن دیتے ہیں, وہ اب بھی جمع کرتے ہیں اور 1-2 گھنٹے کے بعد وہ اس کی سماعت ہوتی ہے. 12 بجے عدالتیں لگ جاتی ہیں. یہ تو عجیب و غریب نظام ہے. مجھے عدلیہ کیوں, یہ میں نے اپنی زندگی میں آپ کو کہا نا, میں 20-25 سال سے کورٹس رپورٹنگ کر رہا تھا. میں جج کو جو جتنے جج ہیں میں ان کو جانتا. شکریہ. آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے اسی پوائنٹ کے ساتھ. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا. حضرت محمد صاحب بات کر رہے تھے عدالتوں کے نظام کے حوالے سے. جی, میں بات کر رہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اگر کوئی آئینی درخواست جمع ہو جائے, اس کو ریٹ پٹیشن کہتے ہیں, تو 2 جج سنتے ہیں. لاہور کی میں جب دیکھ رہا ہوں ایک ہی جج سنتے ہیں. جب میں دیکھتا ہوں وہ ایک ہی جج وہ تمام کیسز سنتے ہیں. یہاں ایک جج اگر ایک ریٹ پٹیشن سن لے 2 جج
تو دوسری بار وہی ریپیٹیشن دوسرا بینچ سنے گا, اس کے بعد تیسرا بینچ سنے گا. اسی طرح نہیں ہے لیکن جس طرح لاہور میں ہے. لیکن لاہور میں ایک ہی جج, آج اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے اس عدالت پہ اعتراض اٹھا لیا کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے, یہ جو ریٹ پٹیشن ہے یہ کیسز ہے جو توہین عدالت ہے, دوسری عدالت کو منتقل کی جائے. جی, آپ کے اسی سوال کو لے کے چلوں گی میں کیوان صاحب کی طرف. کیوان صاحب, اداروں پر عوام کا جو اعتماد ہے وہ کتنا متزلزل ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان سارے معاملات میں ایک طرف تو ہم نے فوج پہ بات کی کہ اس کو گھسیٹا جا رہا ہے, دوسری طرف جو عدالتیں ہیں جو کہ انصاف کی فراہمی کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہیں اور لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس تمام سینیریو میں, اس تمام اس میں قصے میں یہ اعتماد کتنا جو ہے وہ اٹھ رہا ہے عوام کا؟ بالکل جی, انڈر کوسچن تو آ رہا ہے. اداروں کی کچھ لوپ ہولز ہیں جو ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں, بالکل ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں اس چیز سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ کس کی مقبولیت کے بیسس پہ اٹھ رہے ہیں. ہمیں اس چیز سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ کس نے اس کو ایکسپوز کیا ہے. ہمیں اس چیز سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ جو ماضی میں ہوا کرتا تھا اب نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ جو اب صورتحال ہے آپ کے ملک کی وہ بھی ماضی میں نہیں تھی. اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوں گی جو اسٹیٹس کو سے ہٹ کے ہوں گی, اور اگر اسٹیٹس کو ڈیفیٹ ہی کر رہی ہیں چیزیں تو اچھی بات ہے کہ خامیاں سامنے آ رہی ہیں. اچھی بات ہے کہ ان خامیوں کو سامنے آنے کے بعد کچھ کریکشن ہو جائے, کچھ اداروں کی کریکشن اینڈ اپروپریشن بھی ہو جائے. لیکن ہمیں اس چیز سے تکلیف تجزیہ کار ہونے کے ناطے, صحافی ہونے کے ناطے بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کی مقبولیت بن رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ادارے کا لاڈلا بن رہا ہے, پھر دوسرے ادارے کا لاڈلا بن رہا ہے, پھر عوام کا بھی لاڈلا بن رہا ہے, تو وہ ٹرو میننگ میں ایک بہت اچھا لیڈر بن رہا ہے. پھر تو ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر وہ تو صحیح کارڈ پلے کر رہے ہیں, کیونکہ جس کا وہ لاڈلا بن رہا ہے وہ تو پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہی تو آپ کے ملک کے ستون ہے. تو یہ لاڈلے بننے کے بیسس پہ اگر ہمیں ایک مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ایک سٹیٹس کو جو بن چکا تھا اسی کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ چیلنج ہو رہا ہے, ایک رف پیتھ سے گزر رہا ہے. اینڈ نیکسٹ دوسری سائڈ اس کی اب نکلے گی, اس کے بعد یہ کریکشن جب سامنے آ رہی ہوں گی تو شاید ایک اسموتھ سسٹم چلنا شروع ہو جائے اور عوام اس کے اندر بھرپور طریقے سے شاید حصہ بھی لے سکے. بہت شکریہ. اگلا سوال جو ہے رفعت صاحب وہ آپ سے یہ ہے کہ اسی سے ریلیونٹ ہے جو ہم نے ہائی کورٹ کی پیشی کا ذکر کیا اور پھر زمان پارک میں بھی جو ہوتا رہا اتنے دن. وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کو انتشار پھیلانے والا جتھا قرار دے دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی ہی ہوگی. تو کیا لگتا ہے آپ کو کارروائی ہو جائے گی؟ نہیں, میرے خیال میں یہ اگر کارروائی کرتے بھی ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی کریں گے. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے, اگر ان کا موقف سخت بھی ہے لیکن وہ ایسی کوئی نہیں ہے کہ جیسے کوئی دہشت گرد تنظیم ہے جی, ایسی اس میں کوئی ایسی مطلب ہمیں نظر نہیں آتا. یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر, جب بھی اس طرح کی کوئی بڑی جماعت جو کہ ایک چیلنج دیتی ہے حکومت کو, حکومت وقت کو, تو پھر اس پہ اس طرح کے جو ہے نا الزامات لگتے ہیں. ماضی میں ہم یعنی کچھ سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندیاں بھی, یعنی آپ کو لگ رہا ہے الزام لگ رہے ہیں, یہ صرف الزامات ہے نہیں. ہاں بالکل. جیسے حضرت صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہنا ہے کہ دو پاکستان نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے, اور عمران خان بھی دو پاکستان نہیں ایک پاکستان کی بات ہے. جہاں تشدد ہے, لیکن وہ جو مظاہرے ہوئے ہیں, جو ریلیں نکالی گئی اس میں تشدد نظر آیا ہے جی, اور اس کو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ تشدد نہیں ہوا, بدترین تشدد ہوا ہے. غلیلوں کا استعمال ہوا ہے, ڈنڈوں کا استعمال ہوا ہے, پیٹرول بم کا استعمال ہوا ہے, بلکہ پہلی بار دیکھا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے آنسو گیس کا استعمال ہوا. وہ آنسو گیس کون لے کر آئے تھے؟ وہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ لے کر آئے تھے. انہوں نے آئی جی اسلام آباد نے خود کہا کہ پہلی بار جو مظاہرین تھے ان کی جانب سے آنسو گیس کا استعمال ہوا. یہ تو ہوتا رہا. ہر جس طرح رفعت اور اغزی صاحب نے کہا کہ ہر ایک مظاہرے میں, اگر وہ پی ڈی ایم کے مظاہرے تھے, مسلم لیگ کے مظاہرے تھے, جے یو آئی کے مظاہرے تھے یا دوسری جماعتوں کے مظاہرے, یہ تو ہوتا رہا. یہ تو پہلی بار نہیں, یہ ہوتا رہا ہے. لیکن اس کو یہ دہشت گردی کا رنگ دینا تو میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. جی, کیوان صاحب اسی سوال کو آپ کی طرف رکھتے ہیں کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں, ہمارے جو اینالسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا رنگ نہیں دیا جانا چاہیے, اور جو وفاقی حکومت کا بیان آیا ہے کہ انتشار پھیلا رہے ہیں اور انتشار پھیلانے والا جتھا ہے یہ اب تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی ہی ہوگی, کتنا لگتا ہے آپ کو کہ جسٹیفائڈ ہے یہ؟ دیکھیں جی, -1 کو ہر طور طریقے سے ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اور -1 کی طرف گامزن ہے سارے. تو -1 اس بہانے ہوتا ہے تو چلے چل گیا, اگر نہیں ہوتا ہے تو ایک اور ٹیکنیک ہم یوز کر لیں گے.
تو -1 ان کا آبجیکٹو ہے اور -1 ہی انہوں نے کرنا ہے. اور اب یہ نیا نیریٹو ہے -1 کرنے کے لیے کہ اب یہ والا ایک یوز کرتے ہیں, انتشار پھیلا رہے ہیں, ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں, کسی طریقے سے ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے لیول پلینگ گراؤنڈ بن جائے, جس کو وہ لیول پلینگ گراؤنڈ کہہ رہے ہیں. جبکہ اس چیز کے اندر ایکنالجمنٹ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک خان صاحب ریلیونٹ رہیں گے, جب تک خان صاحب اپنا بیانیہ دیتے رہیں گے, جب تک وہ ویزیبل رہیں گے عوام کے سامنے, ان کا پاپولیرٹی گراف کسی صورت میں نیچے نہیں آنے والا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دس از اندر ون آف دوز ٹیمپرری نیریٹیو جو حکومت وقت کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. رفعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیوان صاحب کا کہنا ہے کہ ایک ٹیمپرری نیریٹو ہے جس کو اب وہ رکھ رہے ہیں, حکومت جو ہے وہ پیش کر رہی ہے تحریک انصاف کے اس پورے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اگین ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی تو وہ بہت ساری چیزوں کو بڑا کھلم کھلا بیان کرتے ہیں, جیسے کہ آپ دیکھیں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ایک نئی تصویر رکھی, انہوں نے اپنے سامنے جو ہے وہ خول رکھ لی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ میرے گھر کے اندر کیے گئے ہیں, ایک اور بہت زیادہ انہوں نے سمپتی لے لی. تو یہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ فوراً سے انٹرنیشنل میڈیا کی بھی زینت بنتی ہے؟ کیا یہ واقعی ان کے جو ماضی سے وہ مقبول آ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں, کیا یہ وہاں سے وہ ایج ان کو مل رہا ہے یا سیاست میں آنے کے بعد مزید جو ہے ان کی بات سنی جا رہی ہے؟ نہیں, وہ اصل میں خان صاحب جو ہے نا جو بھی ہے, حالانکہ ہم تو اس کے بڑے ناقد رہے ہیں, لیکن وہ بڑا جو ہے نا شاطر ہے, وہ جو ہے نا ایسی چال چلتا ہے اور پھر اس پہ بالکل کڑا ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا فارن میڈیا کو اٹریکٹ کرنا, یہ بھی جو ہے نا کوئی عام سیاستدان نہیں کر سکتا ہے, اس میں یہ کوالٹی ہے اور وہ اس کے بیک گراؤنڈ بھی ہے تھوڑا سا, مطلب وہ وہاں پہ پڑھی بھی ہے. تو یہ جو ہے نا خان صاحب کی یہ چالیں بالکل کامیاب جا رہی ہیں اور یہ جو حکومت ہے یا ان کی جو مخالفین ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ جیسے ان کو آؤٹ کراس کر دیا گیا ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح جو ہے نا ان کو کاؤنٹر کرے. تو یہ سارا جو ہے نا یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہے, اور اس وقت تو وہ ویسے بھی جو ہے نا اب ایسے ماحول میں نکلا ہوا ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ بس جیسے وہ راکٹ جب آپ فائر کرتے ہیں نا تو اس سے جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے, تو اب وہ ایسے بالکل جو ہے نا سب کے اوپر ایسے بالکل چڑھ کے جا رہے ہیں نا, تو کوئی اس کو جو ہے نا سامنے وہ اپنی رکاوٹ نہیں, رکاوٹ اس کو نظر نہیں آتی. بالکل جی, بہت شکریہ حضرت صاحب. ایک اور ٹاپک ہے ہمارے سامنے, وہ ہمارے اپنے صوبے سے ریلیٹڈ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے سنی ہوگی خبر نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کے حوالے سے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا, یہ بڑی گردش کر رہی تھی, جس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اس کی تردید بھی سامنے آ گئی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا کوئی اختلافات اس وقت موجود ہیں گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان, جس کی وجہ سے یہ چمہ گوئیاں سامنے آ رہی ہیں اور اس طرح کی جو ہے ہمیں افواہیں سامنے آ رہی ہیں؟ میرے خیال میں اختلافات نہیں ہیں, لیکن افواہ پلائی گئی. لیکن اختلافات اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ ایک کا کام ہوتا ہے دوسرے کا کام نہیں ہوتا ہے. اندرونی بات یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ بھی بے بس ہے اور گورنر بھی بے بس ہے. سارے اختیارات کا منبع جو ہے نا وہ چیف سیکرٹری ہے, اور چیف سیکرٹری کو لگایا ہے وزیر اعظم نے. وہ وزیر اعظم کا لاڈلا ہے, وہ نہ وزیر اعلیٰ کا مانتے ہیں اور نہ گورنر کا مانتے ہیں. اندر کی میں بات بتا دوں کہ دونوں کی نہیں, وہ دونوں ان سے تنگ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کی بات نہیں مانی جا رہی؟ حضرت صاحب کہہ رہے دونوں کی نہیں مانی جا رہی. نہیں, میں دو ملاحوں میں تو مرغی ویسے بھی علام تو یہ بات نگران وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کے دوران بتائی ہے, وہ کیمرے کے میڈیا کے سامنے یہ بتائیں کہ نہ وزیر اعلیٰ کی بات مانی جاتی ہے اور نہ گورنر کی بات مانی جاتی ہے. اختلافات اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے مفادات ہوں, ان کے دونوں کے مفادات نہیں ہیں. گورنر نے جو نام دیے تھے پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے وہ نہیں ہوئے, اکرم خان درانی نے جو نام دیے تھے وہ ان کے تبادلے تقرری نہیں ہوئے, بلکہ اعظم خان جو نگران وزیر اعلیٰ ان کے وہ اپنی مرضی کر لی. تو یہی سوال رفعت صاحب کہ اگر جو ہے اختیارات دونوں کے پاس موجود نہیں ہیں تو پھر دونوں میں اختلافات کی کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ درخت خان صاحب کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جو نگران انفارمیشن منسٹر ہے اس نے تو بالکل پریس کانفرنس کیا, اس نے آن دا ریکارڈ کہا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے, ہمارے جو ہے نا احکامات کو نہیں مانا جا رہا. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جو جس طرح مطلب وہ وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری کو لائے ہیں یہاں پہ, تو وہ ان کی بات بالکل جو ہے نا وہ یہ دونوں جو گورنر صاحب ہے اور وزیر اعلیٰ ہے وہ ان کے نہیں مان رہے ہیں اور وہ یہ کمپلین کرتے آئے ہیں. باقی یہ تھوڑے بہت اختلافات ہوں گے جیسے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ہوں گے, لیکن اب وہ اصل جو اختیار ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اور ویسے بھی
وہ ایک بیوروکریٹ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پولیٹیشین جو ہے نا وہ تھوڑے سے یہ ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے بولڈ ہوتے ہیں، اور بیوروکریٹ جو ہے نا وہ جب کوئی اس طرح کا اقدام لیتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ رولز میں کیا ہے، قانون میں کیا ہے۔ اختلافات تب پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ ہونے، آپ اپنی مرضی کے ترقیاتی کام، تو اختلافات تب پیدا ہوتے ہیں کہ آپ پوسٹنگ ٹرانسفر اپنی مرضی کے کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر آپ کے پاس اپنی مرضی نہیں ہے تو آپ کی دوسرے کے پاس اختیارات ہو، تو پھر اختلافات کس بات کے؟ بہت شکریہ کیوان صاحب، اسی موضوع پہ آپ سے اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں ہم ایک دو دن سنتے رہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، کیا یہ بھی بتائیے گا کہ نگران وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے بھی سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ ایک تو یہ ہمارے ناظرین کو ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ وفاق میں ہیں اس وقت موجود، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کو جو پورا ڈیل کیا جا رہا ہے اس وقت وہ وفاق سے کیا جا رہا ہے؟ اگر تو یہاں پر نگران وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو دیکھیے جی، اس میں سب سے واضح جو ایک چیز ہوتی ہے نا، پولیٹیکل پولرائزیشن بھی واضح ہونی شروع ہو گئی ہے، جس میں ڈفرینسز سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک ٹیمپرری سیٹ اپ ہے، نگراں وزیر اعلیٰ ہے، نگراں حکومت ہے، انہوں نے ٹیمپرری بیسس میں اپنے اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپریٹ کر رہا ہے، اور یہاں پہ جتنی ڈویژنز نظر آ رہی ہیں which calls for the need of elections even more than before، تو اس سے ڈویژن جو سامنے آ رہی ہے، بیوروکریسی کا جو اس کے اندر ایک ڈومیننس نظر آ رہی ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو اختیارات دینے کی بات ہی نہیں آنی چاہیے، بیکاز جلد از جلد پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی خاطر ہمیں ایک الیکشنز کی ضرورت ہے، اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی ہے جس کی وجہ سے انسانوں کے ڈفرینسز بہت ریپڈلی سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اختیارات ملیں گے تو کچھ چیزیں ایگزیکیوٹ ہوں گی، جو ایگزیکیوٹ ہوں گی تو کچھ پرابلم سالو ہوں گی، لیکن ایک ٹیمپرری سیٹ اپ کے اندر آپ کو یہ نہیں ملنے والا، یہ ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ملنے والی، اور آپ کے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو ہرگز بھی نہیں ملنے والی۔ اس لیے یہ الیکشنز کی طرف بھی کانسیکوینٹلی لیڈ کریں گی، جس میں تھوڑی بہت پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا تھوڑا بہت کوئی چانس بن جاتا ہے۔ جتنے ڈویژنز بن چکے ہیں، جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے، اٹ از آل لیڈنگ ٹو ون آنسر وچ از دی الیکشنز۔ تو یہ تو ان کی اپنے سیٹ اپ کے اندر ایک حصہ بن کے ہی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مزید ڈویژنز اینڈ ڈس ایگریمنٹس اینڈ پولرائزیشن بڑھنا شروع ہو جائے گی جیسے وقت آگے نکلے گا۔ جی رفعت صاحب، کیوان صاحب نے کہا کہ الیکشنز کے بعد ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ فیئر ہوں گی اور باقی معاملات چلیں گے۔ الیکشنز کے اوپر ہم بہت بات کرتے ہیں، تو کیا الیکشنز ہو بھی پائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ ابھی آپ دیکھیں جو کے پی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہم نے نوٹیفیکیشن دیکھا 2-3 دن پہلے غالباً وہ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ جو اساتذہ کرام ہیں ان کی ڈیوٹیز الیکشن میں نہیں لگائیں گے۔ تو ایک تو پہلے ہی افرادی قوت جو ہے وہ کم تھی، اب انہوں نے یہ کہہ دیا کیونکہ وہ مردم شماری میں بزی ہیں تو ان کو تو آپ نکال دیں، سائڈ پہ کر دیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی ٹیکٹکس ہیں یہ، اور الیکشنز ہو پائیں گے وقت پہ؟ آل دو کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے۔ الیکشن تو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس میں تو شک نہیں ہے۔ یہ جو نگران حکومت ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، لیکن دوسری طرف کچھ وہ معرضی حالات بھی ایسے ہیں کہ وہ جس طرح کے وہ مطلب جو آرگومنٹ دیتے ہیں، یہ سارے دیکھیں جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ سارے اداروں سے رپورٹ لیے جاتے ہیں نا، کہ جیسے الیکشن کمیشن ہے، کہ جیسے اب وزارت دفاع ہے، اس کے اندر جو ادارے ہیں، پھر اس طرح باقی جو خزانہ ہے جیسے وہ مطلب فنڈنگ کرتے ہیں، تو اس طرح مطلب یہ سارے اداروں سے رپورٹ لینے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہاں سے کچھ مسائل ہے، جیسے اب بھی وہ جو گورنر صاحب ہے اس نے کوئی جو الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھا، وہ کوئی 9-10 پیجز کا بڑا ایک لیٹر تھا، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا اس نے واضح کیا ہے، کہ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے لوگ جو ہے نا وہاں پہ ان نے گورنر مقرر کیے ہیں، یہ سارے جو ہے نا مطلب سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہو سکتا ہے، پھر یہ پیسوں کا ایشو اس میں الگ ہے۔ تو جو اور ڈیٹ جو دیا گیا ہے 28 مئی کا، وہ بھی جو ہے نا وہ اس پہ فوراً جو ہے نا الیکشن کمشنر نے کہا کہ میرے ساتھ تو اس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو بالکل جو ہے نا اس طرح کوششیں تو ہو رہی ہے، لیکن الیکشن جو ہے نا ان کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، الیکشنز ہوں گے؟ یعنی پروگرام ہمارا اختتام کی جانب ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں پیشی پر عمران خان نے ایک بات بتائی کہ مجھے تیاری کے لیے وقت نہیں ملا ہے، میں ٹکٹ نہیں دے رہا ہوں، سیاسی جماعتوں کی تیاری نہیں ہے، انہوں نے ٹکٹ کو تقسیم نہیں کی، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ حضرت صاحب۔ پروگرام کے آخر میں کیوان صاحب سے رائے لیں گے، کیا لگتا ہے آپ کو الیکشن؟ ہمارے پاس بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام 7 سے 8 میں خوش آمدید۔ ہمارا سوال کیوان صاحب سے ہے
یہ بتائیے کہ کیوان صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہی سوال ہمارے پہلے پینلسٹ سے بھی تھا. آئی تھنک سوال آپ کا یہ بنتا ہے کہ جس وقت پہ مقرر کیے جا رہے ہیں اس وقت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو اس کا بڑا انفارچونیٹ سا جواب ہے کہ اس وقت پہ ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے ہیں, ویری انفارچونیٹلی. اینڈ جس طرح کی سچویشن ڈیولپ کی جا رہی ہے اس میں جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے ہیں کہ الیکشنز وقت پہ نہ ہو. جتنی ریٹیلیشن بھی پیش کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے بھی ڈیلیز آ سکتے ہیں, اور جو ایک پریشر ٹیکٹکس بھی کریٹ کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے بھی مزید کاؤنٹر اسٹریٹجیز کریٹ کی جا رہی ہے. اور جب کاؤنٹر اسٹریٹجیز کے لیے جگہ بھی تو بنانی ہے, تو جگہ بنانے کے بیسس پہ پوسٹ پونمنٹ آتی رہے گی. تو اس کا سیدھا جواب آپ کا یہی ہے کہ الیکشنز وقت پہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دونوں پارٹیوں کے جو آپ کو پی ٹی ایم کو انوالو کر لیں اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی انوالو کر لیں, دونوں پارٹیوں کی جو ایک ایکٹیویٹی ہے مقبولیت کے حوالے سے, پاپولیرٹی کے حوالے سے, اور اس ایکٹیویٹی کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو میرے خیال سے اتنی زیادہ دونوں پارٹیاں اگری کریں گی. اور میرے خیال سے جو بھی تجزیہ ہم دے رہے ہیں کسی کے فیور میں یا کسی کے اگینسٹ, اس چیز پہ ضرور اگری کریں گی کہ آپ کے ملک کے بیشتر جو مسائل ہیں وہ جلد از جلد الیکشنز کے بیسس پہ ہی سالو ہوتے ہیں. جب دونوں کی اس چیز کے اوپر اگریمنٹ ہے تو میرے خیال سے اور کوئی پرائرٹی اس وقت ہونی نہیں چاہیے. یہی اشاروں کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم کتنا جلدی کروا سکتے ہیں. یہ پولیٹیکل سٹنٹس کے چکر میں الیکشنز بھی ڈیلے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور پاپولیرٹی گراف کا بھی کوئی ہمیں زیادہ اتار چڑھاؤ جاتا نظر نہیں آتا. جی کیوان صاحب. رفعت صاحب, پاپولیرٹی گراف ہر کوئی اس وقت اپنا بڑھانا چاہ رہا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا شہباز شریف کا, وزیر اعظم کا بہت ہی ہم تو کہہ سکتے ہیں دمدار جو ہے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. اب پتہ نہیں وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ غریب کو فیول پیٹرول 100 روپے لیٹر سستا دیا جائے گا اور امیر کو 100 روپے مہنگا دیا جائے گا. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اپنی پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے یا عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو یا اس طرح کے بیانات کو سامنے لایا جا رہا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ 6 ہفتے میں اس کا اطلاق ہوگا, امپلیمنٹیشن اس کے اوپر 6 ہفتے بعد ہوگی, جبکہ بجٹ بہت قریب ہوگا. اگر مئی میں 6 ہفتے بعد ہم دیکھیں تو بجٹ بڑا قریب ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اس طرح کی چیزیں امپلیمنٹ بھی ہو سکیں گی یہ بیانات, یا پھر صرف یہ پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ میرے خیال میں میئر جسے کہتے ہیں نا کہ ایسے ایک نعرے ہے میرے خیال میں, کیونکہ جس طرح 1 سال ہو گیا اس حکومت کو, پی ڈی ایم کو, تو جس طرح کی وہ نعرے لگاتی تھی کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے, تو عمران خان صاحب کے دور میں جب اس کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے نا واقعی حالات بڑے جو ہے نا خراب ہو گئے تھے. لیکن اب اس کے بعد یہ جب آئے ہیں تو اب تو جو ہے نا بہت برا حال ہو گیا ہے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ اب ان کو ہر فرنٹ پہ جو ہے نا ناکامی کا سامنا ہے. تو اب یہ جس طرح آپ نے ایک وہ بڑا اچھا ایک اشارہ دیا کہ یہ بجٹ سے پہلے جو ہے نا اس طرح کی باتیں, اب بجٹ میں تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اب مزید جو ہے نا مزید ٹیکسز بڑھانے ہیں, مزید جو ہے نا وہ لوگوں کی چمڑیاں نکالنی ہیں. تو اس سے پہلے اس طرح کے کوئی ایک نیریٹو بنائیں گے کہ جیسے کہیں گے کہ جی یہ پیٹرول ہم سستا دے رہے ہیں 100 روپے, خاص کر یہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے یہ جو ہے نا یہ جو 21 لیٹر کا فیول دیا جائے گا ان کو ماہانہ, اور وہ بھی 100 روپے سستا. آپ کو کیا لگتا ہے حضرت صاحب, بالکل بجٹ سے بالکل پہلے یہ چیز آئے گی کیونکہ 6 ہفتوں کا ٹائم دیا ہے, کیا پاپولر ہو سکتے ہیں اس طریقے سے, اس طرح کے اناؤنسمنٹس کر کے, عوام کے ساتھ ایسے وعدے کر کے؟ عمران خان کو پی ڈی ایم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر مہنگائی نہ ہوتی تو عمران خان کا گراف نیچے ہوتا. اور یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت جو کوشش کر رہے ہیں اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے. امیروں پر آپ پیٹرول مہنگا کریں گے تو آپ غریبوں کو سستا دیں گے. اگر ابھی آپ رمضان پیکج دیں, اس سے میرے خیال میں پی ڈی ایم کا یا مسلم لیگ نون کا یا وفاقی حکومت کا امیج نہیں بڑھے گا, اس کو یہ فائدہ نہیں ہوگا. 19 ارب روپے کا تو خیبر پختونخوا میں وہ دے رہے ہیں آٹا اور ریلیف پیکج, 19 ارب 73 کروڑ کا پیکج ہے, لیکن وہ ان لوگوں کو ملے گا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس عام لوگوں کو تو نہیں ملے گا. میرے خیال میں یہ کوششیں کریں گے, جو بھی کوششیں کریں گے ان سے ان کا گراف اوپر نہیں جائے گا. کیوان صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ جو اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہیں عوام کو ریلیف دینے کی, آپ کو لگتا ہے کہ پاپولیرٹی کا گراف ان کا اوپر جائے گا؟ حضرت صاحب کو تو لگتا ہے کہ بالکل نہیں جائے گا. ایک جی پرانی ٹیکنیک ہے, بجٹ سے پہلے اس طرح کی پبلسٹی کی جاتی ہے, لیکن کمپیریزن کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا واضح ایونٹ ہے. پچھلا اپریل
कंपैरिजन पिछले अप्रैल से किया जाएगा, कंपैरिजन पीटीआई की हुकूमत से की जाएगी, कंपैरिजन इमरान खान की दौरे हुकूमत से की जाएगी, तो उस कंपैरिजन के तहत जितना भी कम करते हैं उस कंपैरिजन के तहत इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ अवाम के लिए, और इसका कोई असर नहीं होने वाला। तो आज से कल का कंपैरिजन नहीं होने वाला, अब उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब सीधा सीधा कंपैरिजन किया जाएगा कि जिसको निकाल के आप आए हैं उसके कंपैरिजन में आपके इस वक्त हालात क्या हैं, और उस कंपैरिजन के तहत नहीं मेरे ख्याल से काम करेगी ये स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। रिफा साहब, नहीं काम करेगी स्ट्रैटेजी अपना। अगर इमरान खान दोबारा बरसर इख्तियार आए तो उनके पास भी हल नहीं है, मैं आपको ये भी उनके पास हल होगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जिस तरह की हमारी जो इकोनॉमिक हालात है, माशी सूरत हाल है जी, ये जो है ना, एक नहीं 2-3 हुकूमती भी जो है ना, अगर ये उनको 10-15 साल किसी को नहीं मिलते हैं, वो भी अब डिपेंड करता है कि उसके बाद अच्छे हो जाएंगे कि नहीं। ये एक किसी एक बंदे का काम नहीं है, एक बंदे का काम या नहीं। एक टेन्योर का काम नहीं है, तो ये बहुत हालात। लेकिन अभी आप देखें जो मौजूदा हुकूमत है वो तो यही मलबा डालती है कि जो पीटीआई की हुकूमत में जिन चीज़ों को कंट्रोल करके रखा गया था उनके जाने के बाद फिर उनको सामना करना पड़ा है उन सारी मुश्किलात का। इमरान खान की कोशिश है कि इंतशार हो, मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर ना हो, बेहतर ना हो। हाँ, अच्छा, हम अपने प्रोग्राम के आखिर में हमारा जो टॉपिक जरूर रखना चाहेंगे, केवान साहब की तरफ ही हम चलेंगे। और केवान साहब, हमारे प्रोग्राम का आखिरी टॉपिक जो है वो हमारे तमाम लोगों का उसमें इंटरेस्ट जरूर होगा क्योंकि रमज़ान आने वाला है और हमेशा यही होता है कि कहा जाता है कि पेशावर में सबसे पहले चांद नजर आता है, उसके बाद बाकी मुल्क में अगले दिन जो है वो रुयत बैठती है। तो अभी जो है मरकजी रुयत हिलाली कमेटी का जो इजलास है वो कल बैठ रहा है और निजी भी जो कि अफगोस मुफ्ती पोपलजई साहब हैं उनकी क़यादत में बैठता है। क्या लग रहा है आपको, इस मरतबा जो है रमज़ान का चांद पूरे मुल्क में एक ही दिख जाएगा रुयत हिलाल कमेटी को और हम तमाम पाकिस्तानी जो है वो एक साथ रोजा रख सकेंगे, और क्या कोई रिलीफ आपको मिलने का इम्कान है इस रमजान में हुकूमत की तरफ से? देखिए जी, हमने इस पूरे प्रोग्राम में सियासत के बेसिस पे पोलराइजेशन की बात की है, डिवीजन की बात की है, हमने पॉलिटिकल लीडर्स के बयानिया के बेसिस पे पोलराइजेशन और डिवीजन की बात की है। मेरी सिर्फ गुजारिश होगी मेजर स्टेक होल्डर्स की तरफ कि इस मजहब के बेसिस पे और इस त्यौहार के बेसिस पे पोलराइजेशन और डिवीजन नहीं होनी चाहिए। इसमें यकजहती का मुजाहरा करने की बेहद जरूरत है और ये एक मौका होता है जिसमें कंसेंसस अगर नजर आए अवाम